बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, ईद उल अज़हा का ये बाबरकत दिन अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया और उसका इस पे जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। आज का दिन ईसार का दिन है, कुर्बानी का दिन है, और कुर्बानी की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत की तारीख़ है। हर दौर में, हर अहद में, हर उम्मत में कुर्बानी किसी न किसी तरह से मौजूद रही, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए, अहले ईमान के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस आखिरी उम्मत के लिए लाजमी करार दे दिया। जो आया मुबारका मैंने तिलावत की उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवाया गया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ये चाहता है अपने बंदों से कि उसकी तमाम तर इबादात, उसकी तमाम तर खिदमतें, उसकी तमाम तर नमाज़ें, इबादात, कुर्बानियाँ, सब का सब सिर्फ़ रज़ा इलाही के हुसूल के लिए हो। कुर्बानी अल्लाह ताला तक इसका गोश्त और खून नहीं पहुँचता, बल्कि कुर्बानी करने वाले का तकवा पहुँचता है। अल्लाह करीम हमसे ये चाहता है कि हम उसके रस्ते में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें, उसके रस्ते में अपनी तमाम तर जो ख्वाहिशात नफ्स हैं उनको कुर्बान करके उसके हुजूर, उसकी रज़ा के तालिब हो जाएं। और जब उसकी रज़ा के तालिब हो जाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिलों को तकवा के नूर से रोशन करें। कुर्बानी बुनियादी तौर पे हमारी तवज्जो दिलाती है, हमें अल्लाह के करीब करती है, और उस कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया ये है कि हम उस कुर्बानी को दुनियावी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे करते हुए कुर्बान कर दें और तकवा का नूर हासिल करें। परहेज़गारी अल्लाह के लिए इख्तियार करें, उन कामों से रुक जाएं जिनको अल्लाह नापसंद करता है, और उन कामों को करने की कोशिश करें जो अल्लाह हमारे लिए पसंद फरमाता है। तो ये आज का दिन बड़ी बरकतों वाला दिन है, और ख़ास तौर पे जब असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में अहले मदीना को खुशियाँ मनाते हुए देखा तो हुजूर ने इस्तिफ़सार किया, पूछा, तो उस पर उन्होंने बताया कि अहले मदीना खुशी करते हैं 2 दिन। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके 2 दिनों से बहुत बेहतर दिन अता फ़रमाए हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस कुर्बानी वाले दिन को भी हमारे लिए खुशी का ज़रिया बनाया है, और इसके लिए हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कुर्बानी के इस फ़लसफ़े को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की निस्बत से बयान फरमाया है कि सिखाए ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी। ARYQ TV का ये एज़ाज़ है कि हमेशा इस अहम मौके पर, इस खुशी के मौके पर वो तमाम स्कॉलर्स, वो तमाम सनाख़ां, वो तमाम क़ुर्रा कराम जिनको आप पूरा साल ARYQ TV के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में देखते हैं, और ईद के अहम दिन के मौका पर, शान ईद के टाइटल पे वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। उससे हम आज के दिन की निस्बत से बात करते हैं, कुछ बचपन के हवाले से बात होती है, और हमारा ये दिन खुशियों को दुबाला करने का सबब बनता है। और हमारे ARYQ TV के नाज़रीन जो दुनिया भर में मौजूद होते हैं, हमारी नशरियात से जुड़े होते हैं, वो इस नशरियात का इंतज़ार करते हैं कि उन मेहमानों से गैर रस्मी गुफ्तगू सुनने का जो लुत्फ़ उन्हें आता है, जिन्हें पूरा साल या तो वो मुतरन्नम सुनते हैं या फिर ख़ास मौज़ूआत के ऊपर, दीनी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं। तो हल्की फुल्की हमारी गुफ्तगू भी होती है, और ये शान ईद का जो टाइटल है, इस पे हम सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं और खुशियाँ समेटते हैं कि खुशियों के पैगाम का दिन है, अल्लाह के इनाम का दिन है। गूंजती है हर तरफ ये सदा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, और चेहरों पर है नूर उजाला, दिन आया है रहमत वाला, झूम कर कह रही है ये हवा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। तो मेरी तरफ से
ARYQ TV کی جانب سے آپ سب کو جہاں جہاں بھی آپ پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہماری نشریات کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور آئیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں آج مہمانوں سے، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور عید کی ان خوشیوں کو اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کے ہم دوبالا بر کے چوبالا کرتے ہیں. تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ میری دائیں جانب جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا مان ہے، اور ہماری نعت کے شعبے کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے جو اسلاف کی نشانی ہے اور اپنا انداز ہے، اپنا رنگ ہے جی، اور عید منانے کا بھی ان کا اپنا رنگ ہے. بے شک. السلام علیکم جناب. عید مبارک. وعلیکم السلام. بہت مہربانی آپ نے یاد کیا. اور آپ کو تو بھولتے تو یاد تو اس کو کرتے ہیں کہ جس کو بھولے نہیں. چلو جی، تم کو وہ یاد کرے جس نے بھلایا ہو تمہیں. جی، ہم نے تم کو نہ بھلایا نہ کبھی یاد کیا. اچھا جی، ہم تو ایسے آپ کو یاد رکھتے ہیں. مہربانی آپ کی. اور یہ QTV کی تمام جو دوست بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور جو اس میں انتظامیہ ہے، سب کو عید مبارک. بہت شکریہ. اور پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو عید مبارک. بہت شکریہ جناب. اور ہمارے ساتھ پہلی دفعہ عید ٹرانسمیشن میں ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ آج کیا کہتے ہیں زیر دام آ گئے کیونکہ ابھی ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو پہلے دوست آتے ہیں ان کو تو بہت ساری چیزوں کا اور پروگرام کے فارمیٹ کا اور خاص طور پہ میرے ساتھ بیٹھنے کا ان کو تجربہ ہوتا ہے. تو یہ پہلا تجربہ ہے، دیکھیں آج کیسا ہوتا ہے. جناب قاری رفیع الدین سیالوی صاحب ہمارے ملک کے ممتاز محترم قاری اور ARYQ TV کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ منسلک ہیں. جب بھی ہم یاد کرتے ہیں اور ARYQ TV کے پروگراموں کی شان بڑھاتے ہیں اپنی تشریف آوری سے اور اپنی خوبصورت آواز سے. خوش آمدید جناب اور عید مبارک. بہت بہت شکریہ جی سرور بھائی. انشاءاللہ ہم حاضر ہو گئے ہیں. میں نے مدعو کیا ہے آج کے پروگرام میں تو کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تاخیر کافی ہو گئی. قربانی کر کے آئے ہیں آپ یا ابھی کرنی ہے جا کے؟ تو جلدی میں تو نہیں نکلے آپ؟ نہیں، ابھی قربانی پہلے دن کی تو ہو ہی گئی ہے ماشاءاللہ. اچھا، پہلے دن کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ساجد علی چشتی نوجوان ثنا خان جڑا والا سے ہمارے بہت ہی سریلے رسیلے اور بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ آج عید کے اس موقع پر تشریف فرمائے. جناب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. جناب عید مبارک تو اونچی آواز سے کہہ دیں یا سر میں ہی کہہ دیں؟ خیر مبارک جی. کیونکہ بالکل آواز ہی نہیں نکلی آپ کی. قربانی نے زیادہ تھکا تو نہیں دیا آپ کو کہیں؟ زیادہ گوشت بالکل قائم دائم ہے آپ. الحمدللہ. قربانی پہ تو قریشی صاحب آواز ذرا بندے کی بڑی آنی چاہیے، جان کے ساتھ آنی چاہیے، نکلنی چاہیے. تو یہ تو جان والا یہ سلسلہ ہے نا. جی جی بالکل. تو مہربانی فرمائے جان سے پڑھیں آپ. جی بہت بہت عید مبارک جناب آپ کو بھی. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بڑے پیارے مہمان ہیں جناب. ماشاءاللہ بہار ہے ہماری دائیں بائیں ہر طرف جو ہے وہ خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، خوبصورت ماشاءاللہ شخصیات بیٹھی ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں پورا سال الحمدللہ. جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ سے زیادہ نشین ہے آستانہ عالیہ ساؤ چک شریف سیالکوٹ. خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور وابستگان آستانے جو ہیں وہ ان کو عید کے دن خاص طور پہ تشریف لانا ان کی واقعی بڑی مہربانی ہے. بہت شکریہ. اور آپ کو بھی عید مبارک، اور ہمیں جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید مبارک. ARYQ TV کی پوری ٹیم اور بالخصوص حاجی عبدالرؤف صاحب اور جناب عامر فیاضی صاحب کو بھی ہم عید مبارک کہتے ہیں، اور عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جناب. تشریف فرمائیں ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب. ان کی شخصیت سے، ان کے چہرے سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. ہمارے ARYQ TV کے ناظرین بہت بہت عید مبارک ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی. اور بہت شکریہ آپ عید کے دن ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائیں. آپ کا پہلے تو شکریہ اور اس کے بعد عید مبارک. بہت شکریہ جی آپ کو بھی، اور تمام احباب جو یہاں موجود ہیں سب کو، اور جو موجود نہیں ہیں سب کو عید مبارک. بہت شکریہ. جناب سید محمد فہیم بخاری صاحب آستانہ علیہ بوکن شریف گجرات، اور سارا سال کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ ٹاکرا ہوتا رہتا ہے، بلکہ ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے. لیکن عید کے دن ان کا آنا جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بہت خوشی کو دوبالا کرنے کا باعث ہے. بہت عید مبارک جناب قبلہ. جی خیر مبارک جناب.
اس کے علاوہ بھی کچھ آپ باقی لوگوں کو بھی عید مبارک کہہ دیں. بالکل جناب، ARYQ TV کی سکرین کے ذریعے پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں جہاں جہاں اس وقت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو عید مبارک. بہت شکریہ جناب. اور سب سے زیادہ شکریہ تو جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے آپ سب کے بہت محبوب اور سب کے محبوب ہیں، ناظرین کے بھی، ہمارے منتظمین کے بھی، ہمارے بھی، اور باقی بھی بے شمار ہمارے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں. اور حضور فیض عالم کی جو نسبت ہے وہ تو مرکز ہی محبتوں کا محور ہے، اور وہاں کی نسبت جو ہے وہ تو محبت پھیلا دیتی ہے ہر طرف. اور آپ کا آنا یقیناً عید کے دن ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہے. بہت بہت عید مبارک آپ کو سر. جی خیر مبارک، بہت شکریہ ڈاکٹر سرور صاحب. اور آپ جتنی دفعہ عید مبارک کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. جی آپ کو بھی اور ہمارے تمام ان قابل قدر مہمانوں کی طرف سے بھی، اور ان کو بھی، اور خاص طور پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک. ARYQ TV ہمیشہ اس حوالے سے ایک ممتاز اس کا ایک پہلو ہے ٹرانسمیشنز میں کہ وہ ہمیشہ ان طرح کے تمام مواقع پہ اپنے ناظرین کے لیے بڑی محبت کا سامان پیدا کرتا ہے. اور آپ نے محبت کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، تو کچھ وقت پہلے کسی دوست سے تھوڑی سی کوئی بات پہ تلخی ہوئی، تو اس نے میرے مہربان جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب جی سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں، اللہ ان کو عزت عطا کرے مزید، تو ان تک یہ بات پہنچی. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں اور جس نسبت کے ساتھ آپ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، تو ہر بندہ اس نسبت کی وجہ سے آپ سے صرف اور صرف محبت کا متقاضی ہوتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. وہ آپ کو شفقت اور محبت کے اینگل سے ہی دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے پھر پہلے بھی کوشش ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ سے پھر اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے کہ جب حضور داتا صاحب کی نسبت سے پہچانا جائے بندہ، تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کی اس محبت اور تکریم اور احترام کی جو فراوانی ہے آپ جہاں تک ہو سکے اسے بانٹیں. ناظرین، عید کی بہت بہت مبارکباد. ہمارے بڑے قیمتی مہمان جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ اس مبارک اور اہم دن پہ موجود ہیں. ان سے ہماری گپ شپ چل رہی ہے. مفتی صاحب نے نیلا رنگ آج پہنا ہے اور اس کے پیچھے یقیناً کوئی معنویت ہوگی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ شان عید، اور آج عید کے دن ہمارے پاس بہت ہی اہم اور معتبر اور خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، اور آج ہم ان سے گپ شپ کر رہے ہیں. جناب اختر قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. عید کا دن جناب کیسا گزرتا ہے اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ جی اللہ کی مہربانی سے پہلے نماز، اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہوں قبرستان میں، تو اس کے بعد پھر ناشتہ ہوتا ہے، ہمارا ناشتہ. اچھا جی، ماشاءاللہ. اور بڑا مل کے کرتے ہیں سب؟ جی، کیونکہ عید والے دن ہی میرا خیال ہے گھر والوں کو ملتے ہوں گے آپ، نہیں بچوں کو. پہلے بھی ملتا ویسے ہوں. تو مصروفیت ہی آپ کی اتنی زیادہ نہیں، ہے. میں نہیں، وہ 8 دن والا نہیں کام ہے میرا. اچھا 8 دن بھائی 8 دن بھائی دیکھ لیجیے. وہ نہیں، اچھا، میں یعنی گھر میں آرام رہتا بھی ہوں. کرتے ہیں اور آرام بھی مصروف کرتا بھی ہوں. اپنے جی، آپ کو جی، رکھتے ہیں. ہاں، وہ پاکستان سے باہر ہوں تو پھر تو وہ تو باہر ہو گئی، لیکن میں تو گھر پھر میں. ناشتہ کیسے کرتے ہیں عید ناشتہ کے دن؟ وہ- کبھی باہر بھی آپ رہے ہیں عید کے دنوں میں؟ ہاں، اس کے دن میں باہر کہاں؟ مدینہ پاک میں. اچھا، وہ تو پھر گھر ہوگا نا. جی جی، وہ تو گھر، وہ ہمارا گھر ہے. جی اصل گھر ہے ماشاءاللہ. جی جی. قاری صاحب کیسا جناب عید کا دن گزرتا ہے؟ کیسی کوئی بچپن کی یاد ہی بتا دیں. کو آج بڑا اہم دن ہے، پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں آپ. ماشاءاللہ جی، عید کا دن تو ویسے ہی خوشی کا دن ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ عطا کرے یہ خوشیاں دیکھنا. اور قربانی کے موقع پر تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی وہ کسائیوں کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی آ جائیں. نہیں، آپ کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے. آپ کے نہیں، فکر تو ہوتی ہے، فکر تو بہت زیادہ ہوتی ہے. رات یعنی کہ کہتے ہیں تو یعنی سارا سال لوگوں کو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ قاری صاحب پہنچ جائیں.
اور عید کے دن قاری صاحب کو فکر فکر کسائی پہنچ جائے گوشت ذبح کرنے والے جو ہیں وہ پہنچ جائیں. وہ اس لیے کہ جو میرے ملنے والے ہیں وہ ناشتہ میری طرف ہی کرتے ہیں آ کے عید کے دن. اچھا, تو اس وجہ سے پھر میں کلیجی وغیرہ جلدی بنوا لیتا ہوں, تو ختم وغیرہ کر کے نماز پڑھ کے آتے ہیں تو فوری طور پر وہ پھر ماشاءاللہ قربانی کر کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم اپنے دوستوں کو کھانا بھی کبھی کھلا. کسی قربانی کے جانور نے کوئی ٹکر بھی ماری آپ کو؟ کوئی ٹکر نہیں مارے. میرا کسائی جو ہے نا وہ بہت بچا تھا. لاسٹ ٹائم کوئی ہم نے ماشاءاللہ 6 بکرے ایک ہی جیسے تھے. تو وہ جو ہمارا بکرا ہے تو وہ اکثر یعنی کہ گیٹ کے خریداری خود کرتے ہیں بکروں؟ جی الحمدللہ. بیٹے اب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے میں خود ہی جاتا تھا, تو اب بیٹے ماشاءاللہ وہ خود بھی صحت مند ہیں, تو بکرے بھی اپنے جیسے صحت مند لاتے ہیں. ماشاءاللہ. عبدالباسط صاحب کو تو آپ جانتے ہیں. تو وہ بکرا جو ہے نا, وہ جو گیٹ ہے ہمارا, اس کے اوپر ایسے آگے والی ٹانگیں اٹھا کے نا کھڑا ہو جاتا تھا, تو وہ باہر کی طرف دیکھتا تھا روڈ کے اوپر. ٹھیک. تو صبح صبح ایسے ہی وہ کر رہا تھا. میں نے سمجھا پتہ نہیں کسائیوں کے یہ بھی انتظار میں ہے کہ ابھی تک آئے نہیں. بہرحال ٹھیک وہ آ گئے. تو پھر وہ کسائی اس کو لٹانے لگا تو وہ بکرا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اچھا. تو اس نے بیچارے کو یعنی کہ 2 اگلی جو فرنٹ والی ٹانگیں ہیں نا, اس نے ایک قسم کا اس کو دھکا دیا. تو وہ تھوڑا سا پھر ماشاءاللہ بیچ بچاؤ آپ نے کرایا درمیان میں آ کے؟ جی میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ چوری میں خود پھیروں, لیکن اس سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا. ماشاءاللہ. حضرت آپ بھی کوئی جانور کی خریداری قربانی کی خود کرتے ہیں جی الحمد یا اس کے لیے کسی کے ذمہ لگا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. ایک تو اس کی توفیقات سے ہے کہ خود بھی اور الحمدللہ اہل خانہ کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پھر بہت سارے لوگ حضور دادا صاحب کی نسبت سے میری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. تو میں ان کی طرف سے بھی, بلکہ ہر سال کچھ احباب ایسے ہیں جن کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے ہاں جا کے میں جانور ذبح کر کے تو ماشاءاللہ وہاں قربانی کروں. تو ایک اچھا یعنی مصروف دن جو ہے وہ اس حساب سے ہوتا ہے. یہ نیلا رنگ جو ہے وہ آج ہمارے سیٹ پہ کافی ہے ماشاءاللہ. جی جی. اور اس پہ پیر صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی پسندیدہ ہے آپ کا پسندیدہ ہے یا آپ کو؟ نہیں, میرا اپنا پسندیدہ ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ اللہ کا شکر ہے کہ کون سا رنگ پسند؟ جی میں تعدیث نعمت کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھاٹی چوک میں جامع حنفیہ بہت بڑا ادارہ ہے, اور وہ جو ہمارے دادا صاحب کے ہی خطیب علامہ محمد سعید احمد نقشبندی علیہ رحمہ ان کا قائم کردہ ہے. تو ان کے سالانہ جلسے میں تھا تو علماء اعظام بیٹھے ہوئے تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے کسی نے نیلی پگڑی, کسی نے کالی, کسی نے سفید, کسی نے پیلی, کسی نے سرمئی, کسی نے گرے, ٹھیک, اور سوٹ اور جبے سارے اسی طرح. تو میرے استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے فرمانے لگے کہ مفتی صاحب آپ کی وجہ سے علماء جو ہیں ان کی جھجک جو ہے نا وہ لباس پہننے میں اتر گئی ہے, اب وہ بھی خوش لباس ہو گئے ہیں. واہ واہ. تو لباس میں جھجک اترے ہماری تو دعا ہے. نہیں وہ باقی بھی تو اس لیے نہیں, وہ جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بڑا جگر چاہیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بڑا حوصلہ چاہیے. لباس تک تو ٹھیک ہے حضرت, آپ نے بھی ماشاءاللہ نیلا. نہیں آپ بات موڑ کیوں رہے ہیں ذرا ادھر میری بات. میں چاہ رہا ہوں کہ بس پردے میں رہتے. نہیں پردے میں نہیں, میں آپ سے کہنے لگا ہوں نا بھی آپ ہر دفعہ اس بات کا لطف بڑا لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ باتوں کا لطف لے سکتے ہیں نا, اس میں تو سارے لطف ہی لے سکتے. اس میں تو کوئی جناب جیسے آپ نے کہا کہ جگر چاہیے لگتا ہے نہیں. تو لباس کے حوالے سے اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ, اور خاص طور پہ اس کا کریڈٹ ARYQ TV کو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جمعہ ہر دفعہ لائیو جاتا ہے, تو اس کی ایک بیسک آپ کہہ لیں ضروریات میں سے ہے میں سمجھتا ہوں. تو میں اس وجہ سے شروع سے ہی اس کے اوپر الحمدللہ فوکس کرتا ہوں. ٹھیک ہو. ویسے بھی سرور بھائی علماء جو ہیں یہ رول ماڈل ہوتے ہیں سب کے لیے. اہل محلہ کی جو مسجد میں تو حضرت صاحب کی شان تو وراء الورا ہے ماشاءاللہ, پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. جی بے شک. تو ان کے لباس تو کمال شخصیت, ویسے بھی کمال شخصیت ہیں, تو نظر بھی آنا چاہیے. جی ماشاءاللہ. اچھا حضرت, آپ بھی ماشاءاللہ
یہ ویسے کلر اچھا ہے، یہ مجھے بھی پسندیدہ ہے، لگتا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو آپ نے آج عید خاص کے دن وجہ کوئی پہنا نہیں ہے؟ جی، میری اہلیہ جو بھی نکال دیتی ہے میں پہن لیتا ہوں بس، ماشاءاللہ، اس کے علاوہ میں نے کبھی کہا نہیں آپ کہ نے یہ تو بات ہی کرنا ہے، ختم بات کر دی ختم، ہے، یہی آپ سننا چاہتے کوئی تھے اس تو میں یہ تو میں بات پہلے ہی سنا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، ویسے زبردستی اندر بہت۔ خان یہ بھی اسی طرح کے پیر بھائی ہیں، تو حضرت ہونا بھی چاہیے نا، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ جیسا بھی کریں ہمارے لیے وہ کر رہے پیر ہیں، بھائی ہیں لیکن بس وہ تھوڑے سے لیکن ان پہ آتا نا کہ سوال ہم سے ہی کرتے ہیں نا، ان سے سوال کوئی نہیں کرتا۔ نہیں، میں بھی کرنے جا رہا تھا تو انہوں نے اجازت رخ آج آپ کی کرتے ہیں طرف جی، موڑ کوئی لیا۔ نہ کوئی یہ بھی آج مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اچھا، عید کا دن خاص طور پہ جو آستانوں کے ساتھ وابستگان ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ بہت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جی حاضری الحمدللہ دیں، تعالیٰ، ملنے کے لیے آتے میں ہیں۔ نماز عید میں خود ہی پڑھاتا ہوں، ٹھیک، اور کافی حاضرین دوست محبت کرنے والے احباب تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک، اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد مان کا ایک دوسرے کو ملنا، عید مبارک کہنا، عید کی خوشیوں میں شامل ہونا۔ پھر آج کا جو دن تھا اور اس کے بعد قربانی کا معاملہ تھا، صحیح، جانوروں کو ذبح کیا گیا اور پھر لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، جو کہ آستانوں کا ایک اعزاز ہے۔ شیخ سعدی نے بھی اس پہ کہا تھا کہ طریقت بجوز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و درک نیست، یعنی خدمت خلق کا جو معاملہ اور پھر یہ آستانوں کو جو اعزاز ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے صدقے سے لنگر بھی چلتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں، پھر کچھ عید دینے والے آتے ہیں، کچھ عید لینے والے آتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس پروگرام میں عید بھی لینے والا جو وقت تھا اس میں تو ظاہر ہے اس کی کچھ یادیں تو ہوگی آپ کے ذہن میں، بزرگوں سے جو عید لینے کی ایک یاد ہے وہ بڑی میں سمجھتا جی ہوں۔ بالکل، آپ بھی میرے بزرگ مجھے عید دیتے ہیں، اچھا۔ اور بچپن سے ہی، ماشاءاللہ، جی جی، میرے نانا اور پھر ہمارے گھر میں میری والدہ، میری نانی اماں، دادی اماں، وہ بھی عید دیتی، ماشاءاللہ۔ اور اب بھی یہ معمول جاری ہے اسی طرح۔ ہاں، بزرگوں کے یہ جو معمولات ہیں چاہے وہ تھوڑے دیں یا زیادہ دیں، اس کی ایک خوشی اپنی ہوتی ہے، بہت زیادہ دیتے ہیں، آپ کتنا بھی جی بالکل۔ اور صبح عید کی نماز سے پہلے ہی ہمارے حضرت میرے والد گرامی جو سجادہ نشین ہیں، حضرت خواجہ صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم علیہ، سب کو بلا لیتے ہیں اور سب کو بلا کر فردن پھر عید دیتے ہیں، جتنے خدام ہوتے ہیں ان کو سبحان بھی۔ اللہ۔ اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد ان کا معمول ہے مثلاً نشین جب ہوتے ہیں تو اپنے پاس وہ پیسے رکھ لیتے ہیں، جتنے لوگ پورے گاؤں کی عورتیں بھی ان کو وہاں ملنے کے لیے آتی ہیں، سلام کے لیے آتی ہیں، ان کو بھی عید دیتے ہیں، مردوں کو بھی، عورتوں، سارا دن جتنے مریدین ان کے پاس آتے رہتے ہیں ان کو عید دیتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کتنی عید دیتے ہیں گھر والوں کو؟ آج بتا دیں آپ۔ اس کے لیے کوئی فگر تو مشکل ہے بتانا، لیکن ظاہر مشکل بات ہے جتنے نہیں مرضی تو اس میں سال جتنے مرضی جیب سے نکال، سال کے بعد کوئی، جیسے آج کل مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو بڑھتی ہے سال کے بعد یا اتنی رہتی ہے جی وہ موقع مناسبت سے یا کم ہوتی ہے؟ موقع مناسبت سے ہے، بارگیننگ ہوتی رہتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ سودا طے پا جائے۔ بچے بھی تازہ ہے نا تو خیال ادھر بچے بھی ہوتے ہیں، گھر والے، مطلب یہ ایک ڈیوٹی ہے نا جی، جو گھر کا سربراہ ہے یا بڑا ہے یا شوہر ہے، باپ ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک، تو اس کو تو دینی ہوتی ہے، خوشی سے دے تو زیادہ بہتر ہے، اور دینی تو پڑے گی۔ آپ بھی حضرت کی طرح بالکل جو کلر آپ کو مل جائے پہن لیتے ہیں، یا کوئی خاص ہوتا ہے کہ نہیں آج میں نے یہ کلر پہننا ہے؟ کبھی کوئی اپنی کوشش کی ہے کہ اپنی مطلب دکھانے کی کہ نہیں میں آج یہ کلر ہی پہنوں؟ جی وہ اصل میں اس طرح ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کپڑے تقریباً ریڈی ہوتے ہیں، جو الماری سے نکالتا ہوں وہ پہن لیتا ہوں، جو بھی طبیعت ہوتی پہن لیتا ہوں۔ میں پہلے ہی دس دیتا وہ پیر بھائی سارے حضرت آپ کچھ فرمائیں جناب، کچھ عقدہ کھولیں، عید کتنی آپ دیتے ہیں عید گھر میں عید والے دن؟ کوئی دینے والا طلب فگر تو ہوتی مجھے ہے؟ پتہ نہیں ہے، فگر نہیں ہے؟ ہاں جس طرح سیفی صاحب نے بلینک بات کیا، چیک لیکن تو ہاں نہیں یہ دیتے؟ بات ہے کہ چیک تو نہیں دیتے؟ ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ہر سال جس طرح وہ ہے نا جی سرکاری ملازمین کے ہر بجٹ میں تنخواہ، وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی پرانی جو پہلے سے جو چل رہی ہے وہی چل رہی ہے، کہ پچھلے سال 1000 کی یہ چیز آئی تو اب تو نہیں آ سکتی، تو اس لیے پہلے ہی ان کے ذہن میں ہے، تو اس لیے ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے، تو اس حساب سے بڑھ جاتی ہے پرسنٹیج۔ صاحب نظر ہیں آپ، ظاہر ہے یہ تو بڑی ضروری چیز ہے کہ، اور باقی مصروفیات اس دو پہلو ہیں نا جی، کیونکہ ہم نے بڑوں سے لینی بھی تو ہے نا، اگر چھوٹوں کو بڑھا کے دیں گے تو خود بھی بڑھا کے لینے کو امیدوار بن سکیں گے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔
اور باقی معمولات سارے دن کے عید کے کیا ہوتے ہیں؟ جی روٹین خانقاہ کے آپ بھی ماشاءاللہ کافی عقیدت مند ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو آتے ہیں. اس حوالے سے ظاہر میری زیادہ ذمہ داری قربانی کے حوالے سے ہوتی ہے. باقی جو محبت کرنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، وہ قبلہ والد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک. تو انہیں آ کے ملتے ہیں. نماز ہے، نماز کے فوراً بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے تو وہ عصر تک تو یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس حاضری ہو گئی ہے. جی ماشاءاللہ. اور یہ خاص طور پہ جو گوشت بنانے والے ہیں وہ پہلے سے ان کے ساتھ طے شدہ ہیں جو سال کے آتے ہیں یا تبدیل ہوتے ہیں؟ بلیسڈ ہیں کہ مجھے بچپن سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی عید یاد نہیں ہے جس میں ہم نے کسائی کا انتظار کیا ہو. الحمدللہ عید کی نماز کے فوراً بعد یہ معاملہ ہو جاتا ہے. نظام میں اور جو بڑے ادارے ہیں نا جہاں قربانیاں کثیر ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسائی ظاہر ہے انہیں بھی ایک جاب کی اور ایک اچھی اپرچونٹی کی تلاش ہوتی ہے. مطلب ایک جگہ پہ آپ کو سارا دن کی مصروفیت مل جائے تو بجائے آپ جگہ جگہ پہ. جی ہاں، بڑے ادارے کے ساتھ اگر وہ منسلک ہو گئے، بلکہ مطلب داتا صاحب پہ ہے نا جی، تو جو لنگر پکانے والے ہیں تو کئی لنگر پکانے والے ایسے ہیں کہ ان کی 3rd جنریشن جو ہے، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا جی جو ہیں وہ پکاتے تھے، پھر اب والد کے ساتھ آ گیا وہ پکا رہے ہیں. تو خانقاہی نظام میں میرا خیال ایسا ہی ہے بالکل ایسے کہ وہ چونکہ ان کی عقیدت بھی ہوتی ہے اور کام بھی ان کو اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ وہ پھر انہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اکا دکا ہمارے جیسے کرنے والے ہیں نا قاری صاحب جیسے، انہیں انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ اجتماعی قربانی ہم نہیں کرتے، لیکن وہ فیملی کی، خاندان کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ شام اسی میں ہو جاتی ہے. اچھا، تو وہ گوشت سارا بانٹ دیا جاتا ہے یا پکانے کا بھی اس دن کوئی اہتمام ہوتا ہے، کوئی فیملی کو اکٹھا کرنے کا، سب مل بیٹھنے کا کوئی اکٹھا انتظام؟ زیادہ تر تو بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن پہلے دن ہوتا ہے اہتمام. دوپہر کا کھانا خاص طور پہ سارے اکٹھے ہی کھاتے ہیں. ٹھیک. ساجد صاحب، آپ عید زیادہ تو نہیں دے آئے؟ بڑے پریشان سے بیٹھے ہیں. نہیں، عید کسی نے زیادہ لے لی ہو آپ سے، بچوں نے، گھر والوں نے؟ جی سب سے پہلے تو بس جو بھی ہے وہ بچوں کا ہی ہے الحمدللہ. واہ، آپ نے بات ہی کامیابی کا راز ہی ہے جو آپ اس بات کے فرماتے ہیں، انہی کا ہی بس. صحیح، بالکل ٹھیک. تو کیسا دن گزرتا ہے عید کا؟ بہت اچھا الحمدللہ. نماز سے فارغ ہو کے تو یہ کہہ لیں پھر تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بچپن میں کیسی گزرتی تھی عید آپ کی؟ بچپن میں کہہ لیں وہ بہاریں اور ہی تھی، تو کہہ لیں وہی جو اور تھی نا وہ ہم سننا چاہتے ہیں. وہ ایک آدھ بہار جو ہے اس کو آج ذرا والدین سے اپنا اس کی خوشبو سے ذرا لیتے تھے. اب الحمدللہ کہہ لیں کہ خود اپنا. بچپن میں کتنی عید کٹھی ہوتی تھی، کوئی یاد ہو آپ کو؟ بس ملتی کتنی تھی؟ یہی کچھ 100-200. اور وہ بڑی خوشی ہوتی تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ عید کے دن بچوں کی خواہش ہوتی تھی کہ جناب پیسے اکٹھے کر کے نا فلاں چیز پہلے کھانی ہے جا کے. جی جی. تو وہ کیا ہوتا تھا خاص طور پہ کھانے کی چیز کو آپ کے؟ دہی بھلے یا بوتل بہت کہہ لیں اپنا پیپسی کوک. اس وقت تو بہت وائرل تھا. وائرل تھا؟ جی جی. مطلب وائرل اس وقت بھی چیزیں تھیں، آج کے زمانے کا یہ لفظ نہیں ہے. اپنا یعنی ہو جاتا ہے گولی والی بوتل کے زمانے کے تو نہیں ہے آپ کی؟ جی گولی والی بوتل کے زمانے کے تو نہیں ہے جس میں ٹھا والی بوتل ہوتی تھی؟ اب تو یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ چیز گلے کے لیے اپنا اچھی نہیں ہے. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. مطلب اب بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. بالکل ٹھیک. اچھا قریشی صاحب، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم آپ سے بڑی خاص کوئی نہ کوئی بات سنتے ہیں. تو قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد گرامی کے پاس بھی عید والے دن کوئی ملاقات کا کبھی ہوتا تھا وقت ایسا کہ ان سے استادوں سے بھی ملنے؟ جی بالکل. یا فیملی کے ساتھ ہی وقت گزرتا تھا؟ نہیں میں جاتا تھا. بڑی خوش مزاجی تھی ان کے ہاں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملنے میں کوئی بات ایسی کر دیتے تھے کہ مزہ آ جاتا. عام دنوں میں عید ہو جاتی تھی ان کی گفتگو. ہر وقت ان کا جو چہرہ تھا نا، جس طرح وہ خوشی کی باتیں کرتے تھے اور بچوں سے اور اپنے شاگردوں سے، خصوصی طور پہ میرے ساتھ، عبدالستار نیازی کے ساتھ، سلیم صابری کے ساتھ، اس طرح سارے ماشاءاللہ. ٹھیک. جی قاری صاحب، آپ کا بھی ماشاءاللہ، بھائیوں کا بھی، سب کا ماشاءاللہ والد گرامی آپ کے اور قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کی ساری فیملی کا بڑی خدمت ہے آپ کی ماشاءاللہ. وہ جو بچپن کی عید ہوتی ہے جس میں سب اکٹھے ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کوئی یاد آپ کے ذہن میں ہو
تو ضرور شیئر کریں آپ پہلی دفعہ آج ہمارے جی الحمدللہ میرے کہ خاص طور پہ الحمدللہ کہ میرے والد صاحب کا ہے نا ماشاءاللہ پوری فیملی کا مرکز تھے وہ. عید والے دن تقریباً سب جو جتنے فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ ہمارے ادارے کی جو مسجد میں اس میں ہی نماز ادا کرتے تھے والد صاحب کے پیچھے. میں بچپن کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس کے بعد پھر قربانی کا اجتماعی طور پر بھی نا اکٹھے ہوتے تھے سب, تو قربانی بھی اکٹھے کرتے تھے ہم اسی جگہ پہ. وہ جو فرما رہے تھے کہ کسائی جو ہیں ٹائم پر پہنچے, تو ہمارے کسائی رات کو ہی آ جاتے تھے وہ والے. تو جو ایک بندے ہوئے تھے کہ ہر سال انہوں نے آنا ہے قربانی کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے. تو پھر جانور صبح اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ماشاءاللہ 2-3 بج جاتے تھے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہوئے. تو ہم ماشاءاللہ وہ رونق دیکھی ہم نے بچپن میں. تو بچپن سے لے کر جوانی بھی ادھر ہی گزری, پھر الحمدللہ وہ رونقیں دیکھتے ہیں. تو وہ تو بہت بڑا منظر ہوتا تھا. ایک والدین کی برکت بھی ہوتی تھی, سب اکٹھے بھی ہوتے تھے, تو عید کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا تھا. مفتی صاحب بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. یہ جو تبدیلی آئی ہے ہمارے پچھلے 10-20 سالوں کے بعد ہمارے خاندانی رویوں میں, ہمارے وہ مل بیٹھنے کی جو ایک کیفیت ہوتی تھی اور سب کو خاص طور پہ عید کے موقع پر جو ایک اکٹھ ہوتا تھا, اس میں اب بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ. اس پہ کچھ ہم بات کرتے ہیں, ہم کس طرح سے خوشیوں کو سمیٹ سکتے ہیں, اس طرف لے جا سکتے ہیں, اور یہ جو جدید الیکٹرانک ترقی نے ہماری خوشیوں کو کھا لیا ہے اس کو کس طرح سے ہم واپس لا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.